بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل. نظامیہ تین ہی ہے. سبحان اللہ. نظامیہ تین ہی ہے. ایک اور مرتبہ سبحان اللہ تین ہی ہے. اب اس مہینے کی نسبت سے حضور غوث اعظم کا فیضان بھی جاری ہو جائے. دیکھیے کیا کہتے ہیں. ایک تو وہ نظامیہ جس میں سیدی مرشدی قطبی جدی سرکار غوث اعظم پڑھتے تھے ذرا زور سے, جس میں حضور غوث اعظم تعلیم حاصل کرتے تھے, وہ ایک نظامیہ ہے. اور دوسرا نظامیہ حیدرآباد کا جامعہ نظامیہ, اور تیسرا ہمارا ادونی کا نظامیہ. اب جب دوسروں کی کیفیات ہمارے بڑوں کی کیفیات ایسے ہیں تو ہمارا تو یہی ہے تا قیامت رہے اس مدرسے کا نام اس چمکتی عمارت پہ لاکھوں سلام برحمتک یا رحمت. بدل دے خدایا رحمت فرما دل بدل دے خدایا رحمت فرما دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا رحمت فرما دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے
میرا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. خدایا رحمت فرما دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. وہ تنہا کون ہے, اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے, اللہ اللہ. مہرباں وہ کون ہے, اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے, اللہ اللہ. اس کی سب نشان ہے, اللہ اللہ. سب دلوں کی جان ہے, عزت مآب معتمد صاحب اور ہماری مدرسے کی کمیٹی کے
अब्दुल मजीद साहब और सदर मुदर्रिस साहब और मेरे साथी हाफिज़ ज़ाकिर हुसैन निज़ामी साहब और तमाम साथियाँ, इनके नामों से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अलबत्ता हम सब यूँ समझ लीजिए एक माँ के बच्चे हैं। आपको मालूम है जितने अंबिया आए हैं दुनिया में, उन सब का मकसद तौहीद, उन सब का मकसद तौहीद में सब शरीक, लेकिन शरीयत सबकी अलग अलग। तो इसी तरह अंबियाए किराम पूरे एक माँ के बच्चे, मकसद एक था तौहीद, शक्ल सूरतें सबकी अलग, शरीयतें सबकी अलग। तो इसी तरह ये हमारा मदरसे निज़ामिया किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। 44 साल से शबो रोज़ मसरूफ़ अमल है। ज़माने की तब्दीली के साथ साथ मदरसे पर भी ऐसे कुछ हालात आए जिसकी वजह से मदरसा ज़ेरो ज़बर का शिकार हो गया, लेकिन यकीन मानिए कि तमाम उमूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास महफूज हैं अपने वक्त पर। कुल्लु अमरिन मरहूनुन बि औक़ातिहा, हदीस शरीफ में है। कुरान मजीद कहता है कुल्लु इम्रिइम बिमा कसब रहीन। एक और जगह कुरान कहता है व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। आप कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश आप खुद देखेंगे। ज़माने दराज से ये ख्वाहिश थी कि आप सभी अहबाब को किसी न किसी बहाने जमा किया जाए और मदरसे की कारकर्दगी आपके सामने रखी जाए। चूँकि आप कोई गैर नहीं हैं, इसी मदरसे के फ़र्जंद हैं, मैं कोई गैर नहीं हूँ। अब मुतम्मद साहब की जो खिदमात हैं, 44 साल से आपके खिदमात हैं और कमेटी के अरकान की खिदमात हैं और दीगर असहाब की यहाँ पर खिदमात हैं। किसी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हम में खैरियत उसी वक्त होगी जबकि वो मनसब इलाही जो अल्लाह ने हमें नवाजा है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जब तक तुम नेकी का हुक्म देते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे, तो तुम खैर उम्मत हो। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया आए, उनकी भी उम्मतें थी, लेकिन मुझे बताइए क्या किसी उम्मत को खैर उम्मत कहा गया? किसी उम्मत को खैर उम्मत नहीं कहा गया। जिसको कहा गया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। लेकिन इस खैरियत के मनसब को अगर पाना है तो तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम देना है। अब अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का जो मसला है, बहुत आए दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए जो मुअस्सिर इक़दामात हो सकते हैं उसको अपनाएं, और ज़माने में सोशल मीडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है उसको अपनाएं। ये भी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का ज़रिया हो सकता है जब हम इसको सही तरीक़े पर इस्तेमाल करें। तो बहरहाल ज़्यादा गुफ्तगू आपसे करना नहीं है, आपकी समा खराशी नहीं करना है। बहरहाल मदरसा इस वक्त इस पोजीशन में है, इस कंडीशन में है। अब देख रहे हैं आप, कोरोना के बाद हर मदरसे में तलबा कम हुए हैं। हमारे एक मदरसे में नहीं, हर जगह कम हुए हैं। ऊपर से हुकूमती फलाही स्कीमात के सालाना 15,000 20,000 दोपहर में खाने का इंतज़ाम स्कूलों में, ये हमारे ज़माने में नहीं था। भूखे सूखे रह के पढ़ लिए। मुझे अच्छी तरह आज भी याद है, ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, हम जो पढ़े हैं इसी कमरे में पढ़े हैं। हाफिज़ इब्राहिम साहब यहाँ बैठते थे, हाफिज़ अमजद साहब यहाँ बैठते थे, बस मेरी जगह वहाँ कोने में थी, जाकिर की जगह इधर सामने थी, बस इतना ही मदरसा था। और एक बड़ा वो था पंजों का, वो यहाँ पर कहीं लटका हुआ रहता था सर पे, बस ये था। अल्लाह ने वसाअत दी, हस्ब सहूलत जैसा जैसा आता गया ताउन मदरसे को, अब होते 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 इतनी तामीरात हो गई, इतने असातिज़ा हो गए। 2 उस्ताद थे हमारे ज़माने में शुरू में, उसके बाद फिर अल्लाह ने वसाअत दी, रशीद हज़रत आए, सिराज हज़रत आए, जिलान हज़रत आए, ये सब हज़रात आए। अब इस तरीके से वो होती, अब उसके बाद मज़ीद यहीं पढ़े, अब यहीं पढ़ाने लग गए। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि आप हज़रात इस मदरसे की जानिब
اب تک توجہ کیے نہیں کیے اس کو چھوڑ دیجئے. آج کے دن سے جو سورج نکلا ہے ہمارا، یہ انقلابی کیفیت کا سورج نکلے گا. آج سے یہ انقلاب ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، اس کا خیال کرنا ہم بچوں کا فریضہ ہے. ماں باپ پیدا ضرور کرتے ہیں، لیکن مدرسہ اور استاد آدمی کو انسان بناتا ہے. وہ انسانیت اس مدرسے نے ہمیں عطا کی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہر حیثیت سے آپ کچھ نہیں دے سکتے مت دیجئے، لیکن کبھی کبھی مدرسے کو آئیے، کوئی مفید مشورہ دے کر جائیے. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث شریف ہے. بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ نہیں کہا گیا خیر الناس من ينفع المؤمن، جو مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے، یا بہترین مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے. نہیں، ناس کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں جب آتا ہے تو اس میں عمومیت شامل ہوتی ہے. کافر بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، یہودی، نصران، سب شامل ہو جاتے ہیں. خیر الناس من ينفع الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا ہے کہ جب کبھی کسی امر مہم پر آپ کو تشریف لے جانا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اللہ کے حکم کے مطابق وشاورہم فی الامر، کسی بھی معاملے میں آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے. حالانکہ آپ مجھے بتائیے، کیا سرکار سے بڑھ کے کوئی مشورہ دے سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے اس دور کے لیے، آج کے لیے تھا کہ اگر تم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے مشورہ کریے. آپ کے ذہنوں میں کیا مشورے ہیں؟ مدرسے کو مزید کیسے ترقی دینا ہے، کس طریقے سے اور شعبے اس میں قائم کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ 2 سال سے جامعہ نظامیہ کا یہاں پر سینٹر بن رہا ہے، جس کے اسنادات آج تقسیم کیے گئے. شعبہ امام عاصم کوفی کے، امامت کے، قضاءت کے، ملا کے، قراءت کے اتنے امتحانات ہوئے، اتنے بچے کامیاب ہوئے. مزید امتحانات اس سال بھی انشاءاللہ منعقد ہوں گے. اور مولوی کورس قائم کیا گیا، مولوی اول کا امتحان بچے یہاں پر سینٹر بنایا گیا، اور جامعہ نظامیہ سے استاد آئے، سینٹر بنا، امتحانات لکھے، اور پھر اب سال دوم کے طلبہ پڑھ رہے ہیں. اب مزید آگے کیا کرنا ہے، اس کے لیے مالی وسائل ایک اہم ذریعہ ہے. آپ جانتے ہیں چرم قربانی ایک اہم ذریعہ تھا، حکومت نے تو اس کو بالکل مفقود نہیں کے برابر کر دیا. تو اب ٹھیک ہے، اس سے دین کا کام تو رکے گا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اب اللہ نے اس کے حفاظت کی ذمہ لیا ہے، تو اسباب مجھے اور آپ کو بنایا ہے. تو ان اسباب کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں، مدرسے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. آپ وقتاً فوقتاً معتمد صاحب سے یا صدر مدرس صاحب سے یا اور بھی کوئی جو ذمہ دار ہیں مدرسے کے، ان سے رابطہ کریں، یا وقت اگر ہو تو تشریف لائیں، لا کر اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کام کریں گے. اس کے لیے کتنا بجٹ چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں. اب دیکھیے یہ جو جلسہ قائم کیا گیا، آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا جلسہ تھا یہ، اور اس کے لیے کتنے پیسے لگے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے ایسے اسباب بنائے، ایسے اسباب بنائے، سوچ نہیں سکتے تھے، اللہ نے اسباب بنا دیے، کام ہو گیا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس میں اتنا ہی برکت عطا کرتے ہیں. تو بہرحال ان چند کلمات کے ساتھ اب مدرسے کی ترقی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جس طریقے سے اس کو موڑنا چاہتے ہیں، جس میں قوم و ملت کی فلاح اور بہبود ہو، اس جانب اپنے مفید مشوروں سے، اپنے مالی تعاون سے، ماہانہ نہ صحیح ایک طریقہ میں نے جو جامعہ نظامیہ میں اور دیگر مدارس میں دیکھا ہے، پورے طلباء قدیم کیا کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسا کریں، ایک مشورہ ہے کہ آپ مدرسے کی ایک رسید بک اپنے پاس رکھیں، آپ نہ دیں، لیکن آپ جہاں رہتے ہیں رشتہ دار، دوست، احباب، کچھ پیسے جمع کریں، ماہانہ ہو یا 6 ماہی 3 مہینے میں ہو، یا کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھیج دیں تاکہ مدرسے کی ضرورتیں اس سے پوری ہو سکے. تو اس طریقے سے ہر طالب علم اپنے پاس ایک رسید رکھے. اور یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میرے کو رسید کی ضرورت نہیں، میں خود مجھ سے جتنا ہو سکا وہ کروں گا، یہ بھی ٹھیک ہے. اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یا سالانہ یہ بھی کر سکتے ہیں. مدرسہ آپ کو بلائے نہ بلائے، دیکھیے ماں بیٹے کو بلائے یہ بہت شرف اور بزرگی کی بات ہے. بیٹا از خود ماں کے پاس آ جائے یہ اس سے بڑی بات ہے. سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے مرید کو دیکھا کبھی پہلی رکعت چھوٹ جا رہی،
کبھی دوسری رکعت چھوٹ جا رہی. حضرت کو تکلیف ہوئی, بلائے مرید کو, بلا کے پوچھے میاں کیا بات ہے, کبھی پہلی رکعت چھوٹ رہی, کبھی دوسری چھوٹ رہی, ہونا تو تکبیر تحریمہ سے شریک ہونا چاہیے تھا تمہیں, یہ کیا کر رہے ہیں تم؟ تو نہیں حضرت کام کاج مصروفیات. اچھا اب اتنا بڑا بہانہ بنا دیا. تو حضرت نے اس کو ایک جملہ بولا, میاں دعوت دیے تو آ کے کھانا کوئی کمال نہیں ہے, محبوب کے پاس بن بلائے آنا کمال ہے. دعوت تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے, یعنی اذان جو ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے ہے. تم کو اگر اللہ سے محبت ہے تو بن بلائے تم آنا. اس مرید کا عالم یہ ہو گیا کہ مسجد میں وہ پہلے ہوتا تھا, اذان بعد میں ہوتی تھی. تو بہرحال یہ سب باتیں آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں, میں زیادہ بول کر آپ کا وقت خراب نہیں کرنا چاہتا. اس سلسلے میں مزید کیا کام ہم کو اور آگے کرنا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے علاقہ رائل سیما کا یہ واحد مدرسہ ہے, 44 سال کا عرصہ بیتا. یہاں پر شہر ادونی اور اطراف و اکناف میں جتنے ائمہ, خطبہ, قاضی, سب کچھ جو بھی ہیں, ملا, سب مدرسے نظامیہ کے فارغ ہیں, سب مدرسے نظامیہ کے فارغ ہیں الا ماشاء اللہ کوئی. اچھا ڈائریکٹ یہاں سے فارغ ہیں یا کوئی دوسرے مدرسے سے فارغ ہیں تو وہ بھی ہمارے ہی ہیں. کیوں؟ ہمارے اساتذہ کے پاس پڑھ کر وہ دوسرے جگہ پڑھے ہیں, یا تو ڈائریکٹ ہیں یا تو انڈائریکٹ ہیں. تو ہر اعتبار سے اس کا فیضان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے توسط سے عام تام ہوتا جا رہا ہے. ایسے موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے مزید اس میں کیا وسعت پیدا کر سکتے ہیں اور کیا سے کیا ہم کو کرنا چاہیے, یہ آپ اپنے مشورے دیجئے اور ایک منٹ 2 منٹ آپ اپنی رائے ظاہر کریں تاکہ ہم کو معلوم بھی ہو کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, آپ کو اس سے کس قدر محبت ہے اور کس طریقے سے ہم کو مل کر کام کرنا ہے. ان سب حضرات سے میں ایک آخری گزارش کرتا ہوں کہ اپنا نام, فون نمبر ضرور لکھا کر جائیں. جب ضرورت پڑی ہمارے نمبروں میں سے آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں, معتمد صاحب ہیں یا ایک وفادار مدرسے کا آدمی, کہاں ہے شریف بھائی, ہے یہاں نہیں, شریف بھائی کا نمبر لے لیں یا صدر مدرس صاحب کا نمبر لے لیں یا ذاکر حفظ صاحب, جس کا بھی لے لیں. جتنی رقم بھی جمع ہو, جب بھی جمع ہو, یہ آپ پہ کیا بولتے ہیں اجباری, زبردستی نہیں ہے کہ مہینہ آپ اتنا ہی لانا ہے, اپنی سہولت سے. دیکھیے فارسی میں ایک محاورہ ہے, قطرہ قطرہ دریا شود, قطرہ قطرہ مل کر دریا ہوتا ہے. دریا دریا سمندر گردد, دریائیں جب ملتی ہیں تو سمندر ہوتا ہے. اور مدارس کا معاملہ دست غیب ہی سے چلتا ہے. دست غیب یہ ہر مدرسے کے پیچھے ہوتا ہے. اس دست غیب کو حاصل کرنے کے لیے آپسی مشورے, پیار محبت, خلوص, یہ رہا تو مدرسہ اور ترقی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید اکٹھا ہو کر اس دین کے کام کو آگے بڑھنے کی توفیق رفیق